7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी, आज का सच क्या है विद जुनैद अंसारी जो प्रोग्राम देखेंगे, मुझे यकीन है कि आपके दिल भी पिघल जाएंगे और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कश्मीर जो गुज़िश्ता 7 अशरों से खाक व खून में लेथड़ा हुआ है, लाखों इंसान शहीद हो चुके हैं, 2 करोड़ के करीब कश्मीरी अपने पैदाइशी हक खुद इरादियत से महरूम हैं। ये स्टोरी, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। मैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पहला सीटी स्कैन लगाने वाले एक अजीम इंसान मेजर डॉक्टर रिटायर्ड इब्रार साहब के घर पे मौजूद हूँ और आपके वालिद मरहूम एक अजीम इंसान जिन्होंने ना सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम किया बल्कि दामे दिरमे सुखने कदमे चले, इंशाल्लाह मंजिल आएगी। डॉक्टर साहब, कुछ अपने वालिदे गरामी के बारे में बताइए, उनके इसमें गरामी और फ्लैशबैक यादें। इसमें गरामी तो उनका शेख अब्दुल गनी नाम था और जो प्रोफेशन था उनका वो वैसे फ्री लांसर ही समझे, उनको अपनी मर्जी का काम करते थे जो को पसंद आता था। तो जब कश्मीर में जाकर सेटल हुए, मुजफ्फराबाद ओरिजिनल रहने वाले थे, उनका जॉब कश्मीर में उन्हें मिला। एक फर्म थी, टिम्बर फर्म, मर्चेंट की फर्म थी, स्पेडिंग डिंगा सिंह, तो बाहर की थे वो लोग। तो उनका काम था, उनको पता चला इनके मतलब, तो उन्होंने इनको हायर किया। तो फिर हमें भी पूरी फैमिली को मूव करना पड़ा फ्रॉम मुजफ्फराबाद टू डोलीपुरा, दैट इज़ अ प्लेस नियर हिंदवाड़ा। तो वहीं हम सेटल हुए, वहीं हमने घर बनाए, 5-6 घर बने वहाँ, हमारे ज़मीनें जायदाद सब वहाँ चल गए। तो डॉक्टर साहब, ओरिजिनली बिलोंग आप करते हैं पटिक्का, जो कि मुजफ्फराबाद ही का एक मुज़ाफ़ात का एक खूबसूरत इलाका है। हिंदवाड़ा डोलीपुरा जो था, ये कैसा इलाका था? ये पहाड़ था, मैदान था, खूबसूरत था, सहरा था, क्या था? डोलीपुरा तो एक कश्मीर वैली है ना जी, उसी का एक हिस्सा है। मतलब बिल्कुल प्लेन है, आस पास पहाड़ काफ़ी दूर। मतलब हमारे साइड पे जो पहाड़ थे वो नतीचना गली थी, तूतमार गली थी, या द्रावा गली थी, ये थे जिनके ज़रिए क्रॉस करके लोग इस साइड पे आते थे। बर्फबारी होती थी? बर्फबारी बेताशा बर्फबारी होती थी वहाँ पे, तकरीबन 4-4 फुट तक बर्फ पड़ती थी मौसम सरमा में। और ये जो इलाका था, ये श्रीनगर से कितना दूर था? सोपोर श्रीनगर से 30 माइल्स था, और सोपोर से हिंदवाड़ा जो था वो भी 25-30 माइल्स, किलोमीटर नहीं होते उन दोनों, माइल्स ही होते थे, मिला के 50 किलोमीटर। और ये हमारा जगह आगे 5-4 किलोमीटर और माइल्स और उससे परे मतलब है जी। अच्छा, जब ये तकसीम हुई सब कॉन्टिनेंट, एक डिवाइड जब ये तकसीम हुई, पाक और हिंद, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 ममालिक बने, रेड क्लिफ लाइन खींची गई, कज़िया कश्मीर वहाँ पैदा हो गया। तो कुछ याद है कि जब कश्मीर की तहरीक आज़ादी शुरू हुई तो आपके वालिद मरहूम शेख अब्दुल गनी मरहूम साहब का, उनका रोल क्या था? तहरीक के वक्त तो रोल डेफिनेटली था उनका, लेकिन जिस वक्त डिवीजन हुआ और कश्मीर को डोगरा रजीम हुकूमत ने उसमें शामिल कर दिया, इसमें उसके अपने ज़मीन में, तो फिर उस वक्त हमें एहसास हुआ कि अब कोई मामला ऐसे गड़बड़ हो चुकी है जो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है।
تو پھر یہ چل پڑا یہ سلسلہ، یعنی اس کو ان کے اعلان کے بعد ڈسٹربنس شروع ہو گئی. مثلا ہم اسکول میں تھے سوپور، ہمیں چھٹیاں میں ہو گئی، ایجیٹیشن شروع ہونے شروع ہو گئے، لوگوں کو چھٹی بھیج دیا کہ آپ جائیں جی گھروں اپنے اپنے گھروں، بعد میں دیکھیں گے جب معاملہ ٹھیک ہوگا. تو آپ کے والد مرحوم جو میں نے پڑھا ہے شیخ عبد الغنی صاحب اتنے معتبر انسان تھے کہ ہندو، پنڈتس، ڈوگرے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان کا احترام کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنرس تھے، وہ ہر ایک کی مدد کرتے تھے، ان کو پیار سے ملتے تھے، اور چھوٹے سے چھوٹا بھی گاؤں کا یا آس پاس کا کوئی ہو اس کو کھانے بغیر نہیں جانے دیتے تھے. ایک بنا تھا تو عام گھر بنایا تھا انہوں نے جہاں پہ ان سب لوگوں کو، اور پھر خود ایک شغل کے طور پر انہوں نے حکمت بھی شروع کر دی تھی، ہابی کے طور پہ. بڑی بڑی طبیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں اس وقت زمانے میں انہوں نے رکھی تھیں، شفا میں لوگ تو یہاں جب مظفر آباد واپس آئے تو ان کو فوری طور پہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لیا، اور انہوں نے مجبوراً ان کو ایک شفا خانہ کھولنا پڑا. جی انہوں نے پراپر پڑھی تھی جی، اور پھر پریکٹس کی. پریکٹس کی. اچھا یہ بتائیں گے کہ جب قبائلی لشکر یہاں سے گئے تو ایک واقعہ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں پہ ان میں بہت اچھے لوگ تھے جو کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، انہیں غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے. وہاں پہ شاید کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اخلاقی لحاظ سے اتنے مضبوط نہ تھے. ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ اس طرح تھا کہ کچھ ارریگولر ان میں لوگ تھے جو مطلب ڈاؤٹ فل کریکٹر کے تھے، وہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا. اور کوئی ریگولر ٹروپس تھے، ان کا جو ہیڈ کوارٹر انہوں نے، چونکہ ہمارا گھر خالی ہو چکا تھا، سارے فیملی کا ممبر وہاں سے شفٹ کر آئے تھے وہ بیک ٹو مظفر آباد. تو وہ انہیں وہاں ہیڈ کوارٹر مل گیا، اسٹوریج کی سب جگہ مل گئی، بریگیڈیئر وغیرہ جو تھے، فل کرنل تھے، یہ سب وہاں پہ. خالد، بریگیڈیئر خالد جی، ان کا نام کچھ اور تھا لیکن بریگیڈیئر خالد ان کو کہتے تھے. وہاں واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعہ اس طرح تھا کہ صبح کے وقت وہ جو ریگولر لوگ تھے، مطلب جو ساتھ اٹیچ کے طور پہ پارٹ آف دیا، تو وہ آس پاس پنڈتوں کی آبادی تھی، بڑے اچھے لوگ، شریف لوگ تھے، ینگ ان کی بچیاں بیٹے. انہوں نے یہ کیا، ایک گھر سے وہ جا کر وہاں سے مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت 9th میں یا 8th میں تھا، 11-12 سال کی ایج، 13 سال میں ایج تھی میری. تو آئی کوڈ ریئلائز ہاؤ بیڈ اٹ واز لکنگ، کہ انہوں نے ایک ینگ نوجوان اور بچی ہے اس کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کے میاں نے یا بھائی نے اسے کہہ رہے ہیں اس کو لے جاؤ وہاں ہمارے اس میں ہیڈ کوارٹر میں. تو یہ ان کو لیو رن کیا، ہم نے کمرے میں بٹھایا. تو والد صاحب میں بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے جو ہیڈ تھے نا اس کو انفارم کیا انہوں نے. تو یہ تو سب لوگ ان کے ساتھ گئے، تو وہ ریکوری کرائی. یہ ایک لڑکی تھی اور باقیوں کے بھی ایسے انہوں نے کیے بعد میں، باقی ریکوریز کی. تو یہ جو ارریگولر ٹروپس تھے ان کو پھر جب آپ کے والد محترم نے جرأت کر کے ہندوز کے ساتھ، پنڈتس کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ غیر اخلاقی حرکت کرنے سے روکا، تو پنڈت جو تھے وہ آپ کے والد مرحوم کا بہت احترام کرنا شروع ہو گئے. پہلے سے احترام کرتے تھے، لیکن وہ پھر ظاہر ہے وہ بعد میں بہت ہی زیادہ وہ ممنون تھے کہ ایسا ہماری عزت بچ گئی. تو اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آپ کے میں نے ایک اور واقعہ پڑھا ہے تاریخ میں ہی، کہ کچھ آرٹیکلز میں نے پڑھے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو تھے ان کا دروازہ کھلا ہوتا تھا مجاہدین جو تحریک آزادی کے لیے کام کر رہے تھے، کہ جب وہ آتے تھے انہیں کھانا بھی کھلاتے تھے، انہیں وہ کپڑے بھی دیتے تھے، انہیں رہائش بھی مہیا کرتے تھے. اور کئی انسپیکٹرز، کئی پولیس کے لوگ جو کہ ہندو تھے یا سکھ تھے، وہ آپ کے والد مرحوم کے احترام کی وجہ سے انہیں گرفتار نہیں کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. وہ ایکچولی ان کو اسٹور ہوتا تھا، اس میں کپڑے وغیرہ پڑے رہتے تھے،
مجھ سے جو بڑے بھائی تھے وہ اس کے انچارج تھے، وہ کھولتے تھے اس کو اور ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے کپڑے، سامان وغیرہ، کھانے کی چیزیں وغیرہ. یہ مطلب ہے کہ بڑا ایک بڑا طریقہ کار تھا، آرگنائز ڈسپلن طریقہ کار. جی تو اتنا مالی بوجھ آپ کے والد محترم، کیا وہ پریشان نہیں تھے ہوتے کہ اتنا بوجھ پڑ گیا مجھ پر؟ خوش ہوتے تھے وہ تو خوش ہوتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اتنا کہ وہ کچھ 5-6 سال میں انہوں نے 6-7 مکان بنا لیے تھے اور وہاں پہ زمین بھی تھا بہت. اچھا آگے بڑھیں اس سے. جب گاندھی جی آپ کے گاؤں کو تشریف لائے، آپ کے گھر آئے، تو آپ اس وقت کتنی عمر کے تھے جب آپ کو کسی نے اٹھایا اور آپ نے قائد اعظم کا بیج ان کے یہاں پہ لگایا؟ یہ گاؤں کی بات نہیں، یہ سوپور کی بات ہے. جی. بارہمولہ سے گاندھی سے سوپور ایک کراسنگ ہے، وہ کراس کر کے سری نگر روڈ پہ نکلنا تھا. تو وہاں پر ہم مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا کہ آپ جا کے وہاں پر آپ کو لے جائیں گے، آپ ان کو یہ بیچ جو ہے پریزنٹ کرنا. تو میں بڑا ڈر رہا تھا پہلے شروع میں، کیونکہ پتہ نہیں. میں اس وقت 8ویں میں تھا، تقریباً 13 سال یا 14 سال. تو لیکن کوئی ہمت آ گئی جب وہ نزدیک پہنچے تو میں کھڑا ہو گیا. میں وہاں تو انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی. تو ایسے میں نے کہا یہ بیج ہے قائد. تو وہ بڑا خوشی ہو گیا تھا، یہ لگائیں یہاں پہ. ایسے کیا اس نے، مجھے ایسے ہاتھ تک مجھے یاد ہے. ایک جملہ کہا انہوں نے، پاکستان زندہ باد. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کی منظوری دے دی ہے. منظوری دے دی. جی بالکل. جی. تو اب یہ بتائیں گے سر کہ آپ کے کل کتنے آپ بہن بھائی تھے، اور باقی جو بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں کوئی تفصیل بتائیں. اتنے بڑے والد کی اولاد، باقی بہن بھائی کہاں ہیں، اس میں اسماء گرامی کیا کیا ہیں ان کی؟ بس یہ علی اکبر جو تھے وہ سب سے بڑے. انہوں نے FA BA تھے جب انہوں نے یہ واقعہ پیش آیا تو آنا پڑا یہاں. اس سے چھوٹے وہ بھی اسی کلاس میں تھے، علی اصغر اس کا نام تھا. تیسرا میں تھا، میں اس وقت 8ویں 9ویں جماعت میں تھا. تو میں بھی مجھے چھوڑنا پڑا وہاں سوپور. وہ بارہمولہ میں تھے، میں سوپور میں پڑھتا تھا. اور سوپور میں میرے ساتھ میرا ایک کزن تھے، شیخ قیوم ان کا نام ہے. وہ آج کل مظفر آباد میں ہوتے ہیں، وہ فارسٹ کے وہ رہے ہیں، گیم وہ جو گیم وارڈن کے ہیڈ رہے ہیں، چیف کنزرویٹر کے ساتھ. تو وہ ہمارے پاس ہی ہوتے تھے، ہمارے ساتھ ہی تھے وہاں پہ، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی یہاں سے تشریف وہاں لے گئے تھے مظفر آباد سے. وہ بھی اسی فارم کے وہ تھے مینیجر. تو وہ یہ ہم اکٹھے کئی عمر میں اکٹھے تھے سوپور میں. تو اس کے بعد میں آ گیا. میں نے پھر یہاں کے میٹرک کیا، میٹرک کے بعد FSC گارڈن کالج سے کی. پھر میں کراچی ڈاؤ میڈیکل کالج میں چلا گیا، وہاں سے MBBS کیا. پھر فوراً آزاد کشمیر آرمی میں ضرورت تھی ڈاکٹر کی، تو وہاں چلا گیا ایک AMC میں. وہاں پھر میں نے 64 اس میں بار 65 اور 71 بار، دو بار میں تھا. انہی دوران میں مجھے وہ ملا تھا ایوارڈ تک میں 71 کا. تو میرے سے چھوٹے جو تھے شیخ عطاءاللہ، اس نے وہاں جا کے ایگریکلچر میں ڈگری کی پاکستان میں. شیخ عطاءاللہ نے پھر وہیں سے وہ جاب مل گئی ان کو، ایگریکلچر آفیسر آزاد کشمیر میں. اس سے چھوٹے شبیر جو تھے وہ چلے گئے جرمنی PhD کے لیے. انہیں اس پہ جو ہوتا ہے چارہ فاڈر پہ انہوں نے ریسرچ کی، اور اس پر انہوں نے اس کو وہاں پہ سرٹیفکیٹ آنر دیا گیا. اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے تھے. ان کی کچھ ایسے حالات تھے کہ وہاں جانا پڑا ان کو. اچھا، تو اب آپ کے اپنے بچے جو ہیں جناب ڈاکٹر ابرار صاحب،
آپ کے اپنے بچے کتنے ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ جی 4 بچے ہیں. سب سے بڑا بختیار، شیخ بختیار، تو وہ اب انچارج ہے، سرجن ہے وہ، اور وہ سارے سیٹ اپ جو میرا سرجری اس کی لک آفٹر کرتے ہیں. اور ان کی بیگم ہے اپنی امبر جلیل بختیار. شی از گائنیکالوجسٹ، عام سی گائنیکالوجسٹ نہیں ہے. شی از ویری ویل نون FRCOG ہے. نہیں FRCOG نہیں ہے، وہ تو انگلینڈ کی ڈگری ہے، وہ پاکستان کی FCPS کیا ہوا ہے، لیکن وہ ویل نون آل اوور دا کنٹری اینڈ ابراڈ. کیونکہ اس کی ویب سائٹ ہے، ان کے یہاں کوئی باہر سے آتا ہے پتہ کرنے کہ جی کوئی بیسٹ گائنیکالوجسٹ پاکستان میں کون ہے، تو ان کا نام ملتا ہے. ٹاپ. تو دوسری بیٹی یہ تو بیٹا ہے نا. دوسرا بیٹا ہے وہ انگلینڈ میں ہے، لیپروسکوپک سرجن ہے وہاں پہ. جی وہاں پہ. تیسری جو بیٹی ہے وہ کنسلٹنٹ ہے اس میں سائیکیٹری میں UK میں. شی از ویری برائٹ ایٹ دا سیم ٹائم. شی از وہاں کی جو ڈگری ہے اس کی سائیکیٹری کی وہ کی ہے MBBS کے بعد، اور ایک اور ڈگری بھی کی لی ہے. مجھے اب سب کا پورا نہیں ایکچولی. تو جو 4th بیٹی ہے وہ امریکہ میں ہے. شی از آلسو ڈاکٹر. تو اب مجھے یہ بتائیں گے سر کہ اب آپ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں ڈاکٹر اقبال صاحب، آپ کے والد مرحوم آپ کے ساتھ یادیں ٹریول کرتی ہیں پٹکا سے ڈولی پورا سے واپس مظفر آباد، پھر پنڈی آ کے ایک محنت والی زندگی. ڈاکٹر GM پیرزادہ صاحب جب میرپور میں، مرحوم وہ میڈیکل اسپیشلسٹ تھے، آپ وہاں پہ سرجن تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ وہاں پہ گائنیکالوجسٹ تھیں. تو کشمیر کی پرانی یادیں کیا اب بھی دل میں ہوک اٹھاتی ہیں؟ ہاں بالکل ہیں. بالکل ہیں، اس میں شک کی بات ہی کوئی نہیں. پیرزادہ صاحب سے تو پہلی دفعہ ملاقات تو گارڈن کالج میں ہوئی نا. وہ ہم سے سینئر تھے. ہم جب FSC میں آئے تو وہ BSc میں تھے اس وقت. تو اس کے بعد ان سے میرا ساتھ رہا کراچی میں ڈو میڈیکل کالج میں، وہ بھی گئے اور میں بھی گیا وہیں تھا. وہاں تو 5 سال اکٹھے ہی رہے. یعنی ایک ہی روم دوسرا تھا، لیکن بالکل دن میں کئی دفعہ ملتے تھے، محفلیں اکٹھی ہوتی تھی. بڑے جالی ٹائپ کے اور بڑے مزاحیہ قسم کا زبردست انسان تھا وہ. اب آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے والد محترم کے متعلق بھی آپ یادیں آپ کو آتی ہیں، اور ایک نیک انسان، ان کی آگے اولاد بھی نیک. آپ اپنے بچوں کو بھی کبھی دل چاہتا ہے کہ لے کے جائیں ڈولی پورا، لے کے جائیں کشمیر؟ جی میں 1979 میں مجھے یہ پارکنسن کی پرابلم ہے نا، کوئی یادداشت بھی میری کم ہوئی ہے. تو میں گیا ہوں کشمیر. جی بچے تو نہیں، میری بیگم اور میں، اور ایک گروپ آف لیڈیز تھا. انفیکٹ اٹ واز وہ نظیرہ جب آئی تھی تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ گڈ ول کے طور پہ گروپ تیار کیا تھا کہ 89 میں کہ وہ جائے، وہ کشمیر جا کے ذرا لوگوں وفود کا تبادلہ. جی اس میں سب لیڈیز تھی، میں ایک وہ تھا میل. تو آپ گئے پھر اپنے علاقے؟ میں گیا، پھر دوسرے جا کے ہم وہاں سری نگر پہنچے، اور ان دنوں گڑبڑ بھی شروع ہونے کے ایسے تھا، شروع نہیں تھی. ہاں جی. تو ہم ہاؤس بوٹ میں ٹھہرے تھے وہاں پہ ڈل لیک میں. تو وہاں سے دور، اور ان کے رشتے دار بھی تھے نا وہاں پہ میری وائف کے، ایکچولی سری نگر سے. یہ بھی سری نگر سے ہاں خاندان تھے ان کی، چچا وغیرہ، یہ آدھا فیملی ادھر تھی، آدھی ادھر تھی. بیسیکلی یہ دادا جو تھے وہ کابل کے تھے نا، تو وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے جموں، پھر سری نگر، پھر اس طرح. تو اس طرح تھا. تو پھر وہاں سے ہم اگلے دن گاڑی لی ان کی ہم نے، اور ڈولی پورہ کے لیے آ گئے. اچھا ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس.
آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی نسلیں، تیسری نسل بھی اس وقت تقریباً جانے والی ہے، کشمیریوں کی چوتھی نسل ہے، برہان وانی کی نسل ہے، یہ 18 سال سے لے کر 22 سال کے نوجوان یہ بھی آزادی مانگ رہے ہیں. کیا کشمیر کو آزادی ملے گی ڈاکٹر صاحب؟ اب تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے یہ روک نہیں سکتی. آزادی جو ہے وہ ملنی ہے. اٹ از اے میٹر آف ٹائم، مے بی 1 year 2 years اور میکسیمم 3 years. کشمیر از گوئنگ ٹو بی لبریٹڈ. اٹ ول بی انڈیپینڈنٹ پرابلی اسٹیٹ. پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا، باقیوں سے اچھے. لیکن پاکستان کے فائدے میں یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ملک رہنے کے لیے جنہوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ ان کو ملے گی. دے ڈیزرو دس پیس آف لینڈ فار دیئر اون سیلف ٹو رول اٹ سیلف themselves. Why Hindus from India should come and rule them and kill those children, their children and wives, rape their wives. اچھا، آخری بات، ماشاءاللہ آپ کی جو اہلیہ محترم ہے، میں ان سے بھی بات کروں گا، ان کی بھی ہم چند ایک منٹ لیں گے قیمتی. آپ اس وقت پاکستان کا مستقبل، کشمیر کا مستقبل آپ دونوں میاں بیوی دیکھتے ہیں تعلیم کے اندر ہے. وہ بچے جو باہر گھوم رہے ہیں انہیں آپ چاہتے ہیں اسکول کے اندر لائیں. یہ کنسیپٹ لے کے آپ نے کوئی 3-4 گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ہے، کچھ اس بارے میں بتائیں. یہ میری بھی ایک ڈریم تھی کہ ہم کہتے تھے کہ 22-20 کروڑ لوگ جو ان پڑھ ہیں پاکستان میں، ان کو کیسے ختم کیا جائے. ان کا فارمولہ ایک ہی بنتا ہے ختم کرنے کا، کہ ہر 2 یا 3 گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہونا چاہیے، تاکہ وہ 5ویں جماعت تک بچہ جب پڑھتا ہے تو وہ بالکل ہوشیار، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، یہ نہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن. تو ان کے ناٹ اونلی دا چلڈرن، ان کے پیرنٹس جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان میں بھی شعور آ جاتا ہے. وہ بھی مطلب ایسی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ ان کو پڑھائی سے لگاؤ پیدا ہو گیا، وہ بھی انٹرسٹ لینا شروع کرتے ہیں اپنے. تو دس از ویری امپارٹنٹ کہ پرائمری ایجوکیشن ہوگی تو پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو پرائمری کیسے کریں گے آپ ایسے پڑھائیں گے نہیں تو سب بچوں کو جو کیچمنٹ ایریا میں ہیں اس ایریا میں 3-4 ولیج، کم سے کم ایک اسکول میں 150 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. اس سے زیادہ توجہ نہیں دی جا سکتی. تو ابھی آپ کے جو اسکولز ہیں ان کا نام کیا رکھا اور کتنے بچے آپ پڑھا رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت نام اس اسکول کا ہے ابرار فاؤنڈیشن SCOS اسکول، نو گوئنگ اسکول چلڈرنس اسکول، نو گوئنگ چلڈرن. بچے پڑھ رہے ہیں؟ 150 بچہ. 150 بچہ ایک اسکول کے اندر. ایک اسکول. تو ظاہر ہے کہ اتنے اخراجات آتے ہیں، تو یہ اخراجات آپ کیسے پورے کرتے ہیں؟ اخراجات کرتی ہیں جی میری وجہ سے، مطلب کھانوں تک دیتی ہیں ساری پلے سے کر اللہ نے دیا جی. ماشاءاللہ. اس پہ ہم بات کریں گے. آخری بات، آپ نے MRI CT اسکینز یہ چیزیں ڈائگنوسٹکس میں پاکستان میں اس وقت لائیں جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میرپور آزاد کشمیر میں ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کی خواہش بڑی ہوتی تھی، آپ کو پریس کرتے رہتے تھے کہ میرپور میں لگائیں. میرپور میں آپ نے لگایا. آپ کے اس سیٹ اپ کا پنڈی جو پشاور روڈ پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ کے گھر بالکل ساتھ ہے، اس کا افتتاح جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے جناب اعجاز الحق صاحب وزیر تھے اس وقت، انہوں نے کیا تھا. اب میرپور میں آپ MRI CT اسکین لگا رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا نہ ہو کہ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان، جو کہ بڑے ایک زبردست قسم کے ڈپلومیٹ بھی رہ چکے ہیں، ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، یا راجہ فاروق حیدر خان وزیر اعظم آزاد کشمیر کریں؟ کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم تو سیاست کی طرف نہیں جاتے، اپنے آپ کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ دیٹ ول بی ویری آنر ٹو اس، اور ان کی وجہ سے لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لینا شروع کریں گے کہ واقعی میں بالکل کو دعوت دیتا ہوں. جب بھی ہمارا لگنے والا ہے، چند دنوں تک سٹارٹ ہو جائے گا. میں بڑا خوش ہوں گا اگر پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آ کر اوپن کریں اور ہمیں آنر تو شکریہ کا موقع دیں. جی. ناظرین، یہ ایک حصہ ہے پروگرام کا. ابھی میں 1-2 حصے
आइंदा आने वाले हफ्तों में मजीद आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये वो लोग हैं जो हमारा असासा हैं। हमें रोल मॉडल्स ढूंढने के लिए बर्नार्ड शॉ, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, अमेरिकन हीरोज, चाइनीज हीरोज, रशियन हीरोज को स्टडी करने की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है हमारी इसी मिट्टी के अंदर इतना दम है कि यहाँ से आला कैरेक्टर के लोग पैदा होते रहे हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे और हमारे रोल मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला हमें इन्हीं के साथ रखे और इनकी सीरत के ऊपर अमल करने की तौफीक दे। जुनैद अंसारी अपने प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हयात के साथ इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?